अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, 8 फरवरी का दिन आया, इलेक्शंस हो गए, पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ, नताइज सामने आना शुरू हुए। जब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू ही हुए थे तो हर तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की धूम थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है वो बाकी सारी सियासी जमातों से ज़्यादा लीड कर रही हैं और अच्छी खासी वो जो है वो वोट उन्होंने हासिल किए हैं। रात गए तक पाकिस्तान के जितनी भी जिस हल्के से इलेक्शंस के नताइज आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से लीड कर रही थी। उसके बाद नताइज को रोक दिया गया। रात 3-4 बजे तक नताइज को रोक दिया गया था। 6-7 घंटे नताइज रोके गए। उसके बाद जो रद्दोबदल की गई और उसके बाद जो नताइज आए वो फिर आप सब लोगों के सामने है। अच्छे खासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे, कैंडिडेट्स थे, वो लीड कर रहे थे। 6-7 घंटे वो जो रिजल्ट रोका गया, उन्हीं 6-7 घंटों के अंदर अंदर इस तरह धांधला किया गया, धांधली आप लोग नहीं कह सकते, धांधला किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आज़ाद उम्मीदवार थे वो जो एक एवरेज रेंज के साथ लीड कर रहे थे वो उनके सारे के सारे वोट्स डाउन हो गए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो एवरेज के साथ अच्छे खासे वोट्स के साथ लीड करना शुरू कर दिए उन्होंने। ये कल का सिलसिला चल रहा है। अभी तक भी फ़िलहाल जो एक प्रॉपर नताइज सामने नहीं आए, लेकिन जो आरओज़ की जानिब से फॉर्म 45 जारी कर दिया गया है, जिन जिन पोलिंग स्टेशन से जारी किए गए हैं वो फॉर्म 45 देकर यही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बना चुकी है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ज़रा आगे है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पैर जमा लिए हैं। इसी वाले से निगरान वज़ीर दाखिला साहब का एक बयान सामने आया कल जो इंतखाबात हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो कल इलेक्शन हुए हैं वो साफ़ और शिफाफ इलेक्शन है, कोई धांधली नहीं हुई और ना ही कोई रद्दोबदल की गई है। ये बात उनकी जानिब से कर दी गई है। एक सबसे पहले आप सोशल मीडिया खोल कर देख लें, वीडियोस की बम्बार है कि आरओज़ को ऑफिस से बाहर निकाला जा रहा है। ये जो 6-7 घंटे नताइज रोके गए, ये रोकने की वजह क्या थी? जब देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत तादाद से लीड कर रही है, उसके बाद नताइज में रद्दोबदल शुरू कर दी गई थी। रात को आप एक नताइज देख लें, डॉक्टर यास्मीन राशिद बामुकाबला नवाज शरीफ साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद इतने ज़्यादा वोट्स के साथ लीड कर रही थी कि मियां नवाज शरीफ के साथ चांसेस ही नहीं थे कि वो यास्मीन राशिद के मुकाबले में आ सके। सुबह उठ के जब आपने देखे वोट जो कास्ट किए गए उनके नताइज देखे, रातों रात इस तरह नताइज को चेंज किया गया। मेरे जो यास्मीन राशिद साहिब हैं उनके वोट का नीचे हो गए हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के वोट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये भी बताएंगे जो हल्का एन 130 है वहाँ से नवाज शरीफ साहब जीत गए थे। लाहौर का हल्का एन 130 है तो जो नवाज शरीफ साहब के वोट थे वो 1,71,024 वोट थे और यास्मीन राशिद के 1,15,045 वोट थे। ये मार्जिन रखा गया है दोनों के नताइज में। रातों रात को अच्छी खासी यास्मीन राशिद जीत रही थी, जैसे ही सुबह हुआ नताइज की रद्दोबदल की गई और मियां नवाज शरीफ साहब को जिता दिया गया हल्के से। तो लाहौर से तो मियां नवाज शरीफ साहब जीत गए हैं एन 130 से, लेकिन मानसेरा से मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हार चुके हैं, वहाँ का वो हल्का नहीं जीत सके। और उसके बाद फिर जरताज गुल जो हैं जिनका इंतखाबी निशान बेंच था तो वो अपने हल्के से जीत गई हैं। उनके मुकाबले में जो सरदार महमूद कादिर साहब थे वो हार गई हैं और जरताज गुल ने 9,481 जो हैं वोट हासिल किए हैं। एक अच्छी एवरेज के साथ वो मार्जिन के साथ वो लीड कर रही हैं। और उनके मुकाबले में जो सरदार महमूद कादिर साहब थे वो उन्होंने 32,929 वोट हैं वो हासिल किए हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेहाना डार उस्मान डार की जो वालदा हैं उनके तो फिर क्या ही कहने, उन्होंने ख्वाजा आसिफ को बड़े अच्छे से मात दी और उन्होंने जो वोट हासिल किए हैं 50,000 वोट लेकर वो ख्वाजा आसिफ से उन्होंने जो है उनका मुकाबला था वो जीत लिया और ख्वाजा आसिफ को मुंह की खानी पड़ी है वहाँ से। रेहाना डार ने जो कंपेन की डोर टू डोर जाकर, उसके बाद आवाम ने उनका साथ दिया, आवाम ने उनका साथ नहीं छोड़ा। अच्छा जी, एक बात अब सामने आ रही है और कहा जा रहा है मियां नवाज शरीफ साहब रात को जब यास्मीन राशिद साहिबा जीतती हुई नज़र आ रही थी तो वो तो बड़ा एक प्रिपरेशन करके बैठे हुए थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपने जश्न का ऐलान करेंगे। और जो उनके हमायती उनके घर पर आकर बैठे हुए थे उम्मीदवार, उनके कैंडिडेट जो हैं और बाकी सारे लोग,
وہ جشن کا انتظار کر رہے تھے، لیکن پریس کانفرنس نہیں کی گئی اور میاں نواز شریف صاحب کو ایک ڈیل دی جا رہی ہے، ڈیل دی گئی تھی کہ آپ اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ مل کر ایک حکومت بنائیں، کیونکہ جتنے ووٹ خان صاحب کو پڑ گئے ہیں، اور خان صاحب جو کہتے تھے، جو خان صاحب دعویٰ کرتے تھے کہ عوام باہر نکلے گی، عوام ووٹ ڈالے گی 8 فروری کو، اور بار بار خان صاحب کی جانب سے اور کوئی پیغام نہیں دیا جاتا تھا، جتنا ظلم خان صاحب پر ہوا ہے خان صاحب نے ایک ہی بات کی کہ عوام 8 فروری کو باہر نکلے اور اپنے جو ان پر ظلم کیا گیا اس ظلم کا بدلہ لے۔ تو عوام باہر نکلی، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح عوام باہر نکلی ہے اور عوام نے ووٹ کاسٹ کی ہے۔ تو اتنے زیادہ عمران خان کو ووٹ کاسٹ پڑے، اتنے ووٹ پڑے ہیں خان صاحب کو، عوام نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں کہ دھاندلی کرنے میں بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور دن سے رات ہوگی، اگلا دن آ گیا اور وہ رزلٹ کو مینیج ہی نہیں کر پا رہے۔ تو اس حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کو ڈیل دی گئی تھی کہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں ان کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت کر لیں، کیونکہ ریزلٹس جو ہے ان کو مینیج نہیں کیا جا رہا، اتنے ووٹ کاسٹ کیے ہیں کہ دھاندلی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں مانے اور وہ اپنی حکومت چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ اتحاد تو کرنا چاہتے نہیں ہیں میاں نواز شریف صاحب۔ تو پہلے بھی ایک بات پیپلز پارٹی والوں کی جانب سے زور لگایا جا رہا تھا کہ جو حکومت آئندہ آنے والے انتخابات کے بعد ہو وہ اتحادی حکومت ہو، لیکن کسی کے ساتھ مل بانٹ کر کھانے والی روایت تو نون لیگ میں ہے نہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ جو کھایا جائے وہ اکیلا نون لیگ والے ہی کھائیں۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ خان صاحب کی جو جیت ہے نا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے شکست میں بدلنا ہے، اور وہ کیا جا رہا ہے، سرے عام دھاندلی کی جا رہی ہے، ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، جو بیلٹ پیپر پر ہے وہ زبردستی کے جو ہے ان کو مہرے لگا کر اور بیلٹ پیپر کو باکسز میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ حال ہے پاکستان کے نظام کا۔ ایک جانب ایک شخص تھا جو کہتا تھا کہ ووٹنگ مشین جب جو ہے ہم وہ لانچ کرتے ہیں پاکستان میں، ووٹنگ کا جو مشین ہے ووٹ کا سلسلہ وہ ووٹنگ مشین کے تھرو ہوگا، نہ کوئی دھاندلی کا سسٹم، نہ کچھ پتہ لگ جاتا ہے آپ کا۔ اگر 5 بجے تک پولنگ اسٹیشنز کا ٹائم ہے اور آپ کو رات 10 بجے تک آپ کے پاس پورے ملک کے نتائج سامنے آ جائیں گے کہ کون سے علاقے سے، کون سے حلقے سے کون سے کینڈیڈیٹ جیتا ہے، لیکن نہ ہی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا، وہ بھی چھین لیا گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہیں جو پاکستانیوں کو اب سمجھ آ چکی ہیں کہ کون سا شخص درست تھا اور کون سا جو شخص ہے وہ پاکستان کے حقوق کھائی جا رہا ہے۔ اچھا جی، صوبائی اسمبلیوں کے حلقہ جو پی پی 145 کے نتائج کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما سمیع اللہ جو ہیں وہ 42,580 ووٹ لے کر جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس قدر دھاندلی کی گئی ہے کہ جو مقابلے میں کینڈیڈیٹ ہے وہ تو پھر کسی آپ کے حساب میں ہی نہیں آتا۔ محمد یاسر ان کے مقابلے میں تھے، مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے سمیع اللہ، تو وہ 38,262 ووٹ لے کر وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ مانسیرا سے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب ان کی تو حکومت وہاں سے وہ جیتی نہیں ہے حلقے سے، تو وہاں سے تو وہ ختم ہو گیا ان کا۔ لاہور کے حلقے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیت گئے ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہار گئی ہیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کی 28 حلقوں کا غیر حتمی غیر سرکاری جو نتیجہ ہے وہ بتا دی ہے، جس میں نون لیگ 16 نشستیں لے کر، تحریک انصاف 10، کاف لیگ 2 نشستیں لے کر تیسرے نمبر پر ہے۔ تو یہ نتائج الیکشن کمیشن کی جانب سے دیا گیا۔ اچھا جی، رات کو جو فارم 45 جو ہے، فارم 45 اس کے حوالے سے جو نتائج سامنے آئے تھے، تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف 135 نشستیں لے کر سب سے آگے تھی۔ یہ رات کا ہے، آپ جو رات کے نتائج دیے گئے ہیں تب آپ دیکھ لیں کہ رات کے جو نتائج اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 135 نشستیں لے کر آگے تھی۔ صبح ایسا کیا ہوا، اس قدر دھاندلی کی گئی، اس قدر دھاندلی پرو میکس کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے صرف خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنا پائی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو لیڈ کر رہی تھی وہ سارے کے سارے نیچے آ گئی ہیں۔ کوٹ ادو میں این اے 179 میں آزاد امیدوار ہیں شبیر قریشی صاحب، وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں نون لیگ کے ملک قاسم صاحب تھے، وہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں۔ تو یہ حالات ہے پاکستان کے اس وقت جو چل رہے ہیں الیکشنز کے، ابھی تک مکمل جو نتائج ہے وہ سامنے نہیں آ رہے۔ ایک بات جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اگر تحریک انصاف جیت بھی جاتی ہے یہ والے الیکشنز، تو اس الیکشنز میں اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب،
وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، کیونکہ آزاد امیدواروں کو کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، 3 دن کے اندر اندر کسی پارٹی کے ساتھ آپ نے مطلب ہمیں بھرنی ہے کہ ہم اس پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا ہم اس پارٹی کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. تو اگر 3 دن کے بعد 3 دن کا ٹائم گزر گیا تو اس کے بعد وہ کسی پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتے، یہ بات کی جا رہی ہے. اور مسلم لیگ جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں، اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں، آزاد پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ اگر جیت بھی جاتے ہیں تو وزیر اعظم کی حیثیت سے الیکشنز نہیں لڑ سکتے. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ان کا کوئی انتخابی نشان نہیں ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ اگر کسی پارٹی کے پاس اس کا الیکشن اسمبل نہیں ہوتا تو وہ اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ اس پارٹی کو اپنے ووٹس نہیں دے سکتی. تو آزاد امیدواروں کے پاس باقی پیچھے راستہ رہ جاتا ہے پیپلز پارٹی والے یا مسلم لیگ نون. اگر آزاد امیدوار جو ہے وہ میاں نواز شریف کا نام لیتے ہیں کہ ہم ایز اے مسلم لیگ نون میں جوائن ہونا چاہتے ہیں، یا ہم اپنا وزیر اعظم جو چنتے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کو چنتے ہیں، تو مسلم لیگ نون لیڈ کرتی ہے. اگر جو آزاد امیدوار ہیں وہ پیپلز پارٹی والوں کا کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی میں ان کو آئندہ آنے والے جو سال ہیں اس میں بلاول بھٹو صاحب کے والد آصف الزرداری صاحب کو وزیر اعظم بناتے ہیں تو وہ بنتے ہیں. یہ تو وہ گیم آپ کہہ لیں کہ جتنا خرید سکتے ہیں خرید لیں آزاد امیدواروں کو. تو ایک پوری کی پوری منڈی آپ کہہ لیں، پورا کا پورا بازار لگے گا، جس کے پاس زیادہ امیدوار ہوں گے یا جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ حکومت بنا سکے گی. تو نہ پاکستان تحریک انصاف کو اس قدر اس چلاکی کے ساتھ گیم سے باہر کیا گیا ہے کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ چاہیں بھی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں بن سکتی. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف قومی اور صوبائی لیول پر زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے باوجود اقتدار میں نہیں آ سکتی، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو چاہ کر بھی ووٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا یہ رول ہے کہ جس پارٹی کے پاس الیکشن سمبل نہیں ہوتا تو آپ اس کو ووٹ نہیں دے سکتے. اور پیچھے اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ یا تو میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ دیں گے یا پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب ان کو ووٹ دیں گے. اگر کسی کو بھی ووٹ نہیں دیتے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار تو پھر بھی جیت میاں نواز شریف صاحب کی ہی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب ہی آئندہ آنے والے وزیر اعظم ملک کے بنیں گے. تو یہ ساری کی ساری سچویشن ہے. باقی وفاق میں پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت اپنی حکومت بنا چکی ہے اور زیادہ سے زیادہ لیڈ کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنا چکی ہیں. اچھا، وہ پھر وہیں ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے لاہور کے حلقہ 128 سے جو نتائج آئے ہیں جس میں ان کو دوسرے نمبر پر قرار دے دیا گیا، مطلب وہ ہار گئے ہیں، تو انہوں نے اس نتائج کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا. تو ان کے وہ جو انہوں نے چیلنج کیا اس کیس پر سماعت ہوئی ہے. تو سماعت کے دوران انہوں نے بات کی کہ میں 80,000 ووٹوں سے جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا اور جیت رہا ہوں، تو لہٰذا جو ہے وہ نتائج دوبارہ دیکھے جائیں. یہ بات سماعت کے دوران کی گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے چیلنج کیا ہے فیصلہ اس پر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا، اور نتائج کی جو ووٹس کی ہے وہ دوبارہ کاؤنٹنگ کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی. تو ایٹ دی اینڈ یہی بات کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو، پاکستان کے آنے والے مستقبل کے لیے بہتر ہو. جو بھی حکمران آئے وہ پاکستان کا اچھا سوچے اور پاکستان جو ہے اس کو ترقی کی راہ پر لے کر جائے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.